Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I hope that you will be enjoying your life and would be busy in your studies. Our today's topic, as it is on your screen, contract of agency. This is an important topic. We would like to know what is agency. Apart from that, we would also like to know in this topic we would explain who is an agent, who is principal, what are the responsibilities and rights of agent, and what are the responsibilities and rights of principal. Then we would also study what are the responsibilities of a sub-agent, what are his rights. So all these we will study in this topic. So let's move forward. सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये जान सके कि एजेंट कौन होता है. An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person. The function of an agent is to bring his principal into contractual relations with third persons. जिस तरह की इस डिफिनीशन में बताया गया है कि एजेंट वो शख्स होता है जो किसी दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है किसी भी मामले में. और आगे फिर हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक एजेंट जो है वो जनरल एजेंट किस तरह हो सकता है, कोई स्पेसिफिक काम के लिए एजेंट किस तरह हो सकता है, वो आगे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि एजेंट एक ऐसा शख्स होता है जो किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर काम करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, और जिस बंदे को वो रिप्रेजेंट करता है उस बंदे को प्रिंसिपल कहा जाता है. अब कई काम ऐसे होते हैं जो कि प्रिंसिपल ख़ुद हर जगह नहीं पहुँच सकता, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ काम के लिए अक्सर मुख्तलिफ़ एजेंट जो है उनका वो तयन करता है ताकि उनके लिए आसानी हो और उनके काम जो है वो स्मूथली वो हल भी कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फैक्ट्री का कोई मैनेजर जो है वो एजेंट हो सकता है. इस तरीके से आपके कारोबारी मामलात को मैनेज करने वाला कोई बंदा आपके एजेंट हो सकता है. इस तरीके से आपके लीगल अफेयर्स को चलाने वाला कोई बंदा, कोई वकील आपका एजेंट हो सकता है. तो ये डिपेंड कर सकता है कि मुख्तलिफ़ सूरत हाल में आप किसको बतौर एजेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दे रहते हैं. इसके मुकाबले में प्रिंसिपल कौन होता है? A person for whom the above act is done or who is so represented is called the principal. यानी जिस तरह एजेंट जिस बंदे को रिप्रेजेंट करता है मुख्तलिफ काम के अंजामदही के लिए, उस बंदे को प्रिंसिपल कहा जाता है. अब जाहिर बात है कि जब हम एजेंसी को पढ़ते हैं तो बेसिकली एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान जो एक ताल्लुक़ बनता है, उस ताल्लुक़ को, उस रिलेशनशिप को बेसिकली एजेंसी कहा जाता है. तो एजेंसी में कम अज़ कम दो अफराद होंगे, एक उसमें प्रिंसिपल होगा और एक एजेंट होगा. दोनों के दौरान जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है उस रिलेशनशिप को बेसिकली एजेंसी कहा जाता है. तो essential of relationship of agency, or later on we will also study agreement between principals and agent. Agency depends on agreement but not necessarily on contract. Any person can become an agent between a principal and a third person. ज़ाहिर बात है कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि एजेंसी जो है वो किसी लीगल काम के लिए एजेंसी जो है वो बन सकती है, एक एजेंट और प्रिंसिपल का ताल्लुक़ बन सकता है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि एजेंट जो है वो कौन हो सकता है. तो ज़ाहिर बात है कि हर वो शख्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के काबिल हो, वो एज वाइज मेजर हो, वो एक इंसान आदमी ना हो, वो एक वैलिड आदमी हो, वो कहीं डिफ़ॉल्टर ना हो, वो अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने का अहल हो तो वो एजेंट भी बन सकता है. रूल्स ऑफ एजेंसी. There are two important rules of agency. Whatever a person can do personally, he can do through an agent. He who does an act through another does it by himself.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کے تھرو وہ تمام کام کروا سکتا ہے جو کہ وہ خود کر سکتا ہو، قانوناً، لیگلی، پروفیشنلی اگر وہ کوئی کام خود کرنے کا اہل ہو تو وہ تمام کام جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کے تھرو بھی کرا سکتا ہے. اینڈ ہی ہو ڈز این ایکٹ تھرو اندر ڈز اٹ بائی ہم سیلف. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا ایجنٹ جو ہے وہ پرنسپل کی بہاف پر کوئی کام کرتا ہے تو ایسے سمجھا جائے گا جس طرح یہ کام ایجنٹ نہیں بلکہ پرنسپل یہ کام خود کروا رہا ہو یا خود کر رہا ہو. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہو کین امپلائی این ایجنٹ، یعنی کون ایجنٹ کو تعینات کر سکتا ہے، کون اپنے لیے ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے. Any person who is of the age of majority according to law to which is a subject and who is of sound mind may employ an agent. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہر وہ شخص جو ہے ایجنٹ اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے جو کہ میجورٹی ایج جو کہ 18 سال قانون کے مطابق ہے کہ اس کی عمر کم از کم 18 سال سے زیادہ ہو، اینڈ ہو از آف ساؤنڈ مائنڈ اینڈ may employ an agent. اور وہ شخص جو کہ ذہنی طور پر تندرست ہو، ذہنی طور پر معذور نہ ہو، ایک ویلڈ آدمی ہو تو اپنے لیے ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ who may be an agent. ایجنٹ کون ہو سکتا ہے؟ Any person who is authorized to act, such a person may be an agent. Is the agent does not make contacts on his own behalf, it is not necessary that he should have a contractual capacity. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو پرنسپل اپنے بہاف پر ایک بندے کو مقرر کرتا ہے، اس کو ذمہ داریاں سونپتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قانوناً جو شخص کوئی اور معاہدہ کر سکتا ہو جو کہ قانونی طور پر وہ بندہ جو ہے وہ ڈیفالٹر نہ ہو، وہ 18 سال سے کم اس کی عمر نہ ہو، اور کوئی اور قانونی قدغن اس پر نہ ہو، تو وہ کسی بھی پرنسپل کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے ایک کوشچن جو آتا ہے، ایک سوال جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سرونٹ میں اور ایجنٹ میں بنیادی فرق کیا ہوگا، کیونکہ کسی بھی پرنسپل کے لیے، کسی بھی ماسٹر کے لیے تو سرونٹ بھی کام کرتا ہے اور ایجنٹ بھی کام کرتا ہے، تو پھر دونوں میں بنیادی فرق کیا کیا ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ an agent is employed to bring the principal into the legal relations with the third person or to represent him in dealings with third persons. A servant does not ordinarily create legal relationship between the third person and the employer. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایجنٹ جو ہے اس کو اس لیے امپلائی کیا جاتا ہے، اس کو اس لیے ملازمت پہ رکھا جاتا ہے، یا اس لیے اس کو ایجنٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ پرنسپل کی بہاف پر کسی تیسرے بندے کے ساتھ معاملات کو، امور کو نمٹائے. لیکن یہ سرونٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پرنسپل کی بہاف پر یا اپنے مالک کی بہاف پر کوئی معاہدہ کر سکے، ان کی بہاف پر کوئی ڈیلنگز کر سکے، کوئی معاملات کر سکے. سرونٹ جو ہے بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا پرنسپل یا اپنا ماسٹر جو ذمہ داری دیتا ہے وہ صرف اسی کو پورا کرتا ہے. An agent is bound to follow all the lawful instructions of the principal, but he is not subject to the direct control and supervision of principal. A servant acts under the direct control and supervision of his employer and is bound to follow all the reasonable orders given to him in the course of his employment. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ گو کہ ان کا ایک قانونی ریلیشن شپ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے اپنے پرنسپل کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پرنسپل کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہوتا. لیکن سرونٹ جو ہے اس کی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے پرنسپل کے کنٹرول میں ہوتا ہے. مثلا اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ آپ نے کسی قانونی کام کے لیے کسی وکیل کو اپنا ایجنٹ مقرر کیا ہے، تو ایک وکیل جو ہے وہ ایک وقت میں مختلف لوگوں کا وکیل بھی ہو سکتا ہے. وہ ایجنٹ جو ہے وہ مختلف ان کے جو پرنسپلز ہو سکتے ہیں وہ 4-5 پرنسپلز ہو سکتے ہیں، لیکن سرونٹ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کے دوران صرف ایک ہی ماسٹر کو وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ڈائریکٹلی اپنے پرنسپل یا اپنے ماسٹر کے کنٹرول میں بھی ہوتا ہے.
مزید فرق یہ ہے کہ an agent may work for several principals at the same time but servant usually serves only one master. جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ ایجنٹ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مختلف پرنسپلس کے لیے وہ کام کر سکتا ہے، وہ مختلف پرنسپلس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جو ملازم ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ان کا ماسٹر ایک ہی ہوتا ہے، ان کا پرنسپل ایک ہی ہو سکتا ہے. A principal is liable for the wrong of his agent done with the scope of his authority. A master is liable for the wrongs of the servant if they are committed in the course of his employment. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے is liable for the wrongs of his agent done with the scope of his authority. عام طور پر جو پرنسپل ہوتا ہے، dear students, a principal is liable for the wrongs of his agent done with the scope of his authority. A master is liable for the wrongs of the servants if they are committed in the course of his employment. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ ذمہ دار ہے ایجنٹ کا بھی اور اپنے سرونٹ کا بھی، ان کاموں کا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے جو کہ امپلائمنٹ کے دوران، کورس آف امپلائمنٹ کے دوران ان سے کوئی کام اس طرح سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پھر ایجنٹ ذمہ دار نہیں ہوگا، پھر اس کا سرونٹ ذمہ دار نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی غلطی جو ہوگی وہ کوئی کرمنل غلطی نہیں ہوگی. خدا نخواستہ کسی پر فائرنگ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس میں پھر پرنسپل ذمہ دار نہیں ہوگا. ایک ذمہ داری جس کو ہم کانٹریکٹ ایکٹ میں کہتے ہیں ویکیریس لائبلٹی، تو وہ ویکیریس لائبلٹی کا ذمہ دار ہوگا کہ اگر اس دوران ان کی کسی کام سے جس میں اس کا انٹینشن ٹھیک ہو اور اس سے کوئی نقصان پہنچے اس حوالے سے، تو پرنسپل جو ہے وہ مانیٹری کی حد تک ذمہ دار ہوگا یا کوئی ڈیمیجز کی حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا، لیکن وہ کوئی کرمنل ایکٹ نہ ہو، کیونکہ کرمنل لائبلٹی ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل نہیں ہو سکتی. اب ہم کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن آف ایجنٹس. ایجنٹ جو ہے مختلف قسم کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو ایکسٹینس آف اتھارٹی. جہاں تک اتھارٹی کا تعلق ہے تو یا تو اسپیشل ایجنٹس ہو سکتے ہیں یا جنرل ایجنٹس ہو سکتے ہیں. اسپیشل ایجنٹس ان کو کہا جاتا ہے جن کو کوئی اسپیسیفک کام دیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے پہلی بھی بات کی کہ اگر کوئی وکیل ہے تو پھر صرف لیگل معاملات کی حد تک وہ آپ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. کسی شخص کو پھر آپ اپنی زمینوں کے معاملات تک ایجنٹ بنا سکتے ہیں، کسی شخص کو اپنی کاروباری معاملات تک ایجنٹس بنا سکتے ہیں. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات کے لیے ہی ایجنٹ مقرر کرتے ہیں جن کو جنرل ایجنٹس بھی کہا جاتا ہے. اس طریقے سے کلاسیفیکیشن اکارڈنگ ٹو نیچر آف ورک پرفارم بائی دیم، نیچر آف جو کام کی نوعیت ہے اس کے حوالے سے بھی ایجنٹس مقرر ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے کہ کمرشل اور مرکنٹائل ایجنٹس اور نان مرکنٹائل ایجنٹ، یعنی آپ کے کاروباری حوالے سے جو آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ان کو کہا جاتا ہے کمرشل ایجنٹس، اور جو اس کے علاوہ آپ کی جو ایجنٹس ہو ان کو پھر نان مرکنٹائل ایجنٹس کہا جاتا ہے. جنرل ایجنٹس ان کا کام کیا ہوگا؟ جنرل ایجنٹ از ون ہو از اپوائنٹڈ ٹو ریپرزینٹ دا پرنسپل ان آل دا میٹرز کنسرننگ اے پرٹیکولر بزنس. جنرل ایجنٹ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بزنس کے تمام معاملات کسی کے حوالے کر دیں اور صرف ایک سیکشن ان کو نہ دے، کوئی خاص کام ان کو نہ دے، مطلب اس میں ہائرنگ، ریکروٹنگ، فائرنگ، ریونیو، تمام چیزوں کا اگر بندے کو ذمہ دار آپ گردانتے ہیں تو پھر اس کو جنرل ایجنٹ کہا جاتا ہے. اسپیشل ایجنٹ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ اسپیشل ایجنٹ از ون ہو از اپوائنٹڈ ٹو ڈو سم پرٹیکولر ایکٹ اور انٹر انٹو سم پرٹیکولر کانٹریکٹ. ایک بندہ جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ صرف ریکروٹنگ کی حد تک ہے، وہ صرف ایک خاص سیکشن کی حد تک ذمہ دار ہے، وہ صرف سیل کے حوالے سے ذمہ دار ہے، یا کسی کوئی اور ذمہ داری آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر اس بندے کو اسپیشل ایجنٹ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ سب ایجنٹ اینڈ سبسٹیٹیوٹڈ ایجنٹ جو ہے وہ بھی ہے. اب سب ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ سب ایجنٹ از امپلائڈ بائی ان ایکٹنگ انڈر دا کنٹرول آف دا اوریجنل ایجنٹ ان دا بزنس آف دا ایجنسی. سب ایجنٹ اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جس کو ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور ان کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے سب ایجنٹ کا جس طرح پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس طریقے سے جو سب ایجنٹ کا ریلیشن شپ ایجنٹ کے ساتھ ہے وہ بالکل پرنسپل اور ایجنٹ کا ہے.
یہاں پر جو ایجنٹ ہوگا اس کا جو ریلیشن شپ ہوگا وہ بالکل اس طرح ہوگا جس طرح وہ پرنسپل ہو اور سب ایجنٹ ایک ایجنٹ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ سب ایجنٹ جو ہے وہ جواب دہ ہوگا ڈائریکٹلی ٹو دا ایجنٹ. Where an agent holding an expressed or implied authority to name another person has named another person, such person is agent of the principal for such part of the business of the agency is entrusted to him. اس کی ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں کہ سپوز اگر ایک بزنس ہے یا کوئی کارخانہ ہے تو اس میں اگر ایک ایجنٹ کے حوالے پورا کاروبار کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے مختلف سیکشنز کے حوالے سے جو ایجنٹ ہے وہ اپنے سب ایجنٹس مقرر کر سکتا ہے. اگر اس میں ABCDEF مختلف سیکشنز ہے تو ہر سیکشن کے لیے وہ اپنے طور پر ایجنٹس مقرر کر سکتا ہے جو کہ ایجنٹ کو جواب دہ ہوں گے. لیکن تمام کاروبار کی اوورآل نگرانی جو ہے وہ پھر ایجنٹ کے کندھوں پر ہوگی اور پھر ایجنٹ جو ہے وہ سب کے لیے پرنسپل کو جواب دہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں ڈیوٹیز آف ایجنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ایک ایجنٹ کی کسی بھی کاروبار میں کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی. نمبر 1, to carry out the work undertaken according to the directions given by the principal. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پرنسپل کی ہدایات کے مطابق کام کرے گا. پرنسپل جس طرح طے کرے گا ایجنٹ ان کی ہدایات کے مطابق جو ہے تمام امور نمٹائے گا. To carry out the work with reasonable care, skills and diligence. اور ظاہری بات ہے کہ ایک عام جنرل پروڈنس کا ایک آدمی، ایک عقل کا خاوند آدمی جو ہے وہ جس طرح اپنی چیزوں کو سنبھالتا ہے، ریزنیبل کیئر کرتا ہے، اپنا اسکل اپنا تجربہ استعمال کر سکتا ہے، اپنا عقل استعمال کر سکتا ہے، تو وہ پرنسپل کی بہاف پر اس تمام کام کو اس طریقے سے انجام بھی دے گا اور ان تمام بزنس کو یا اس کام کو اس طریقے سے اس کا کیئر بھی کرے گا. To communicate with the principal in the case of difficulty. ظاہری بات ہے کہ کام کے دوران اس کو جو مشکلات آتی ہے تو پرنسپل کو اس کو باخبر رکھے گا، اس کے مشورے پر عمل کرے گا. To pay sums received for the principals. ظاہری بات ہے کہ اس کا یہ بھی کام ہے کہ اگر اس کے حوالے کو بزنس کیا گیا ہے تو پرنسپل کی بہاف پہ وہ پیمنٹ بھی کرے گا اور منی ریسیو بھی کرے گا. To protect and preserve the interest of the principal in the case of his death or insolvency. اب ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی صورتحال اس طرح آتی ہے، کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے جس میں خدا نخواستہ پرنسپل مر جاتا ہے یا انسالوینٹ بن جاتا ہے، بینکرپٹ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ایجنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پرنسپل کے انٹرسٹ کا خیال رکھے گا اور وہ تمام سٹیپس لے گا جو کہ پرنسپل کے انٹرسٹ یا ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوں گی، ان کی بینیفٹ کی کوئی چیزیں ہوں گی، کوئی کام ہوں گے تو اس کو نمٹا دے گا. Not to make secret profit from agency. اب ظاہری بات ہے کہ پورا بزنس یا پورا کام جو ہے وہ تو پرنسپل کا ہے، تو اپنے تنخواہ کے علاوہ یا کانٹریکٹ میں اس کو جو شیئرز وغیرہ دیے گئے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی خفیہ طریقے سے اس کاروبار سے منافع حاصل نہیں کرے گا. Not to set up an adverse title. اور اس طریقے سے جو پرنسپل ہے اس کے مفادات کے خلاف کوئی قسم کا ٹائٹل نہیں بنائے گا، کوئی اور کاروبار شروع نہیں کرے گا یا اپنے کاروبار کو کوئی دوسرا نام نہیں دے گا جس کے ساتھ پرنسپل ایگریڈ نہ ہو، اس کی مرضی شامل نہ ہو. Not to use information obtained in the course of the agency against the principal. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو جو معلومات حاصل ہوتی ہے ایجنسی کے کاروبار کے دوران وہ پرنسپل کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ کاروبار کے دوران آپ کو بہت سارے سیکرٹس کا پتہ چل جاتا ہے، بہت سارے رازوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو ان رازوں کو آپ شائع نہیں کر سکتے، آپ پرنسپل کے خلاف اس کو پھر استعمال نہیں کریں گے. اب جہاں پر ایجنٹس کی اتنی ساری ڈیوٹیز ہے تو وہاں پر اس کی کچھ رائٹس بھی آ جاتی ہیں. سب سے پہلے اس کا جو رائٹ ہے وہ رائٹ آف ریٹینر ہے. رائٹ اس کا یہ ہے کہ وہ کاروبار کو ریٹین کر سکتا ہے، اپنے پاس اس کو رکھ سکتا ہے. رائٹ ٹو ریسیو ریمیونریشن. ظاہری بات ہے جب وہ اپنا وقت دیتا ہے، اپنی انرجی صرف کرتا ہے تو وہ اس کا معاوضہ بھی لے گا. رائٹ آف لیا. رائٹ آف لیا کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو کیپ پوزیشن آف پراپرٹی بلانگنگ ٹو اندر پرسن انٹل اے ڈیٹ اون بائی دیٹ پرسن از ڈسچارجڈ. کہ اپنی ساتھ رائٹ آف لیا اس کے پاس ہے کہ اپنے پاس پراپرٹی رکھنا اس وقت تک کہ جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تو کسی چیز کو اپنے پاس رکھنا. رائٹ آف انڈیمنیفیکیشن. انڈیمنیٹی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ازالہ کرنا، اور یہ ازالہ کون کرے گا؟ یہ پرنسپل کرے گا.
رائٹ آف کمپنسیشن، اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا، اس کو اس کا معاوضہ دینا، اس کے نقصان کا ازالہ کرنا، یہ بھی ایجنٹ کا رائٹ جو ہے وہ بنیادی اس کا رائٹ ہے کہ اس کو دیا جائے۔ یہ تو ہو گئی ایجنٹ کے رائٹس اور ڈیوٹیز۔ اب ہم آتے ہیں کہ پرنسپل کی کون کون سی ڈیوٹیز ہے اور اس کی کیا کیا رائٹس بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیوٹی پرنسپل کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو انڈیمنیفائی دی ایجنٹ اگینسٹ دا کانسیکوینسز آف آل لافل ایکٹس۔ ہم نے پہلی بھی بات کی کہ اپنی ایجنٹ کو تحفظ دینا یہ پرنسپل کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان ایکشنز کی جو کہ قانونی ایکشن وہ رہتا ہے، اور اس سے اگر خدا نخواستہ ایجنٹ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس تمام کاموں کا ازالہ کرنا یہ بیسیکلی پرنسپل کا کام ہوگا۔ ٹو انڈیمنیفائی دی ایجنٹ اگینسٹ دا کانسیکوینسز آف ایکٹس ڈن ان گڈ فیتھ۔ ظاہری بات ہے کہ بعض دفعہ صورتحال یہ آتی ہے کہ ایجنٹ جو ہے وہ کچھ اسٹیپس لیتا ہے اپنی پرنسپل کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے، کاروبار کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے۔ اگر وہ ایسے تمام ایکشنز اور قدم جو ہے وہ آگے اٹھاتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو گڈ فیتھ میں اگر وہ کچھ قسم کی اسٹیپس لیتا ہے، اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پرنسپل کو پھر کمپنسیٹ کرنا پڑے گا ایجنٹ کو۔ تیسرا ہے ٹو انڈیمنیفائی دی ایجنٹ فار انجری کاز بائی پرنسپلز نیگلیکٹ۔ اگر پرنسپل کی نیگلیجنس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑے ایجنٹ کو، تو ظاہری بات ہے کہ پرنسپل کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا ایجنٹ کو۔ پھر وہ کوئی بھی اس کی نیگلیجنس ہو سکتی ہے، اس کے فیکٹری میں، اس کے کاروبار میں کوئی ایسی بات جو کہ چھپائی گئی ہو ایجنٹ سے، ایجنٹ کو پتہ نہ ہو، یا اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں پرنسپل کی بہاف پر کوئی نیگلیجنس شامل تھی، تو پھر جو ایجنٹ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 ٹو پے دا ایجنٹ دا کمیشن ادر ریمونریشن ایگریڈ۔ ٹو پے دا ایجنٹ دا کمیشن ادر ریمونریشن ایگریڈ۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کو ایجنٹ بناتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ کتنی دی جائے گی، آپ کو کوئی کمیشن دیا جائے گا، ریمونریشن کیا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ایجنٹ حقدار ہے، اور یہ پرنسپل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایجنٹ کو تمام ریمونریشن، تمام جمرات ہے وہ اس کو دے دیں۔ لیکن اس ساتھ ساتھ میں پرنسپل کے کچھ رائٹس بھی ہے، اور ان رائٹس کی طرف چلتے ہیں کہ ان رائٹ سے ہمارا مطلب کیا ہے۔ تو اگر ہم پرنسپل کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ایجنٹ جہاں پر اس کے اتنے سارے رائٹس ہے تو ظاہری بات ہے کہ پرنسپل کی بھی رائٹس ہے، اور جو پرنسپل کے رائٹس ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایجنٹ کی ڈیوٹیز بھی ہے۔ اگر ایجنٹ کی کسی نیگلیجنس کی وجہ سے یا جان بوجھ کر وہ کوئی کام کرتا ہے جس سے پرنسپل کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے اپنے ایجنٹ کے خلاف۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ریکور ڈیمیجز۔ نیکسٹ از ٹو obtain an account of secret profits and recover them and resist a claim for remuneration۔ ظاہری بات ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ایجنٹ نے کوئی خفیہ طریقے سے کوئی منافع کمایا ہے یا کوئی باتیں جو ہے وہ چھپائی ہے پرنسپل سے، تو اس حوالے سے پرنسپل کو جتنا نقصان پہنچا ہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے، اپنی ریمونریشن کلیم کر سکتا ہے، اپنے ڈیمیجز جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اپنے ایجنٹ کے خلاف۔ نمبر 3 ٹو ریزسٹ ایجنٹس کلیم فار انڈیمنٹی اگینسٹ لائبلٹی انکرڈ۔ ظاہری بات ہے کہ جس حد تک ذمہ داری دی گئی ہے ایجنٹ کو، اگر اس حد تک کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو انڈیمنیفائی تو کیا جائے گا، لیکن اگر اس سے وہ بڑھ کر کوئی اقدام اٹھاتا ہے جو اتھارٹی اس کو نہیں دی گئی ہے تو پھر پرنسپل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ٹرمینیشن آف ایجنسی۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ ایجنسی کو کس طرح ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح ایجنٹ اور پرنسپل کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح ختم ہوگا۔ ظاہری بات ہے دونوں فریقین اگر اس پر ایگریمنٹ کر لے کہ ہم نے جتنا کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے اور دونوں اس پر ایگری کر لے تو ایجنسی ٹرمینیٹ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے کچھ شرائط پر ریووکیشن بائی دا پرنسپل جو ہے وہ کچھ شرائط پر خود اس کو ریووکیٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ایجنٹ جو ہے وہ بھی ایجنسی کو کچھ شرائط کی بنیاد پر ختم کر سکتا ہے۔ پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، جو جن شرائط پر یا جن مقاصد کے لیے ایجنسی بنائی گئی تھی وہ شرائط پوری ہو جائے تو پھر بھی ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے ایکسپائری آف دا ٹائم
اگر کسی خاص مدت کے لیے ایجنسی بنائی گئی تھی 3 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے سال کے لیے، اگر وہ ٹائم پورا ہو جائے تو آٹومیٹیکلی ایجنسی ٹرمینیٹ یا ختم ہو جائے گی. سملرلی ڈیتھ آف آئدر پارٹی، خدا نخواستہ ایجنٹ یا پھر پرنسپل کے موت کی صورت میں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ایجنسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ایجنسیز ختم ہو. بعض دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی فریق کے ورثاء جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اسپیشل کانٹریکٹ کا ہونا ضروری ہے. انسینٹی آف ایدر پارٹی، کوئی بھی پارٹی جو ہے ان میں سے پرنسپل یا ایجنٹ میں سے کوئی انسین ہو جائے، اس کا عقل کام جو ہے وہ چھوڑ دے، وہ انسین ہو جائے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، تو آٹومیٹیکلی یہ ایجنسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. انسالوینسی آف ایدر پارٹی، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ انسالوینٹ ہو جائے، وہ بینکرپٹ ہو جائے، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی ایجنسی ختم تصور ہوگی. ڈسٹرکشن آف دا سبجیکٹ میٹر، جس مقصد کے لیے وہ ایجنسی بنائی گئی ہے، وہ کوئی کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ چیز بذات خود نہ رہے، وہ تباہ ہو جائے تو ایجنسی ختم ہو جائے گی. پرنسپل بیکمنگ این الائن انیمی یا ڈیزولوشن آف اے کمپنی، یا پرنسپل جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ دشمن بن جائے، جھگڑا اس کا ہو جائے اور دونوں فریقین جو ہے آپس میں دشمن بن جائے، تو آٹومیٹیکلی وہ ایجنسی جو ہے پھر وہ ختم تصور ہوگی. اینڈ دا لاسٹ ون از ڈیزولوشن آف کمپنی. اگر یہ کسی کمپنی تک کے حد تک ہے، وہ کمپنی ڈیزالو ہو جائے، وہ کمپنی ختم ہو جائے، تو وہ ایجنسی بھی ختم ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کا آج کا لیکچر آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو کسی حد تک سمجھ بھی آئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ کویسچنس آتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کو ایک دفعہ پھر سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. آل دا بیسٹ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی اسٹڈی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.